बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो वतन वापस आ रही है बहुत अहम दौरे करके। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आपको 3 रोज़ा ईरान के दौरे पे नज़र आए, वो भी वतन वापस पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो सऊदी अरब का, कतर का, तुर्की का दौरा था वो भी मुकम्मल हो गया, वो भी अपने डेलीगेशन के हमरा वापस आ चुके हैं। जो पाकिस्तान की लीडरशिप की कामयाबियाँ हैं, आपको वो प्रेसिडेंट ट्रंप हों या फिर अगर आप ईरानी सदर को देखें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयानात को देखें, तो वो ख़ुद उसको बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट कर रहे हैं जो सफारती किरदार पाकिस्तान ने निभाया है। अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप के मुसलसल हर कुछ घंटे के बाद ट्वीट्स आ रहे हैं वो आपको इस हवाले से बाकायदा क्लियर पिक्चर जो हैं वो बताते हैं। अच्छा, साथ ही हम देख रहे हैं कि जो कल एक फ़ैसला ईरान की तरफ से हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देने का, और ये उन्होंने कहा था कि जनाब जब तक ये आर्जी जंग बंदी है, जब तक इसकी डेडलाइन है, तब तक आमदोरफ्त जारी रहेगी। लेकिन उसके साथ आज एक और ख़बर भी आई, वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने दोबारा बंद कर दी है, और उनका मुतालबा ये है कि जो अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो ब्लॉकेट किया गया है उनके पोर्ट्स का, जो मुहासरा किया गया है, जब तक वो नहीं हटता, वो मुहासरा ख़त्म नहीं होता, तब तक वो कहते हैं कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा नहीं खोलेंगे। फिर एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी आज आपको इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट होते नज़र आए कि जैसे जो ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी 2 गनशिप्स ने ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की है। ईरान की तरफ से जो ये ब्लॉकेड है उनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का या जो उनके पोर्ट्स का, उस पे अमेरिका के जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से वो ये है कि जनाब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहरी कज़ाकों का मामला है, जो पायरेट्स हैं उसकी आड़ में जो है वो नाकाबंदी को देखा जा रहा है। अच्छा, फिर साथ ही साथ अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जब वो मीडिया से लाइव बात कर रहे थे तो ये कहा गया कि ईरान हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इस्तेमाल करते हुए थ्रेटन मज़ीद नहीं कर सकता। अब ये जो आर्जी जंगबंदी या सीज़ फायर चल रहा है, इसकी डेडलाइन हम देख रहे हैं कि जी ख़त्म होने वाली है चंद दिनों में। अब इस डेडलाइन में तौसी का जो एक ऑप्शन मौजूद है उससे मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वो कहते हैं कि इस मुआहदे के अंदर जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें कोई तौसी नहीं होगी, और नाकाबंदी वो कहते हैं यानी जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा। और बदकिस्मती से वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई डील नहीं होती है, मुआहदा नहीं होता है, तो फिर अगर ईरान पे हमें दोबारा भी बम गिराना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। अब 22 अप्रैल तक ये डेडलाइन है, जो कि हम देख रहे हैं कि जी 8 अप्रैल से ये आर्जी जंगबंदी शुरू हुई थी और 4 दिनों के बाद ये ख़त्म होने वाली है। क्या इससे पहले वाकई सूरत हाल थम सकती है? क्या कोई डील तक मामला पहुंच सकता है? आज भी अगर आप देखें जो ईरान की लीडरशिप के बयानात हैं, अब सबसे पहले तो जो ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई हैं उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने आज ईरानी फ़ौज के जो क़याम के दिन की तकरीब थी उसमें शिरकत की। उसके बाद उनका एक सोशल मीडिया पे बयान भी आया। अपनी फ़ौज को उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है और कहा है कि अमरीकी मंसूबों के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस बहुत डट के खड़ी रही हैं, मुकाबला करती रही हैं, और हमारे मुल्क पे दोबारा भी अगर इसी तरीके से हमले हुए, कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो फ़ौज दोबारा हमले के लिए तैयार है। ईरान में आज कुछ एयरपोर्ट्स खुले हैं, आज कुछ हद तक एयर स्पेस भी उनकी दोबारा बहाल हुई है, लेकिन फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की खबर आ गई और फिर इस पे मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे यही हर तरफ से एक तशवीश का जो समा है वो आपको नज़र आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप से भी आज जो सवालात हो रहे थे इसी ज़िमन में किए जा रहे थे। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि वीकेंड पे भी इस मामले पे हमारे मुज़ाकरात जारी रहेंगे, और हफ्ता और इतवार बड़े 2 अहम दिन हैं। फिर कोई ऐसी शख्सियत जो कहते हैं कि जी समबडी हु इज़ विजिटिंग वाइट हाउस, जो ओवल ऑफिस में आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए कल, और हु इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, तो वो ज़हीन शख्सियत कौन है ये उन्होंने किसी को नहीं बताया। बहरहाल इसी सारी सिचुएशन के ऊपर इस सेगमेंट के में बात करेंगे। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय वेरी सीजन्ड डिप्लोमेट एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। एम्बेसडर साहब, कल तक काफ़ी जो एक थोड़ी सी मुतमईन करने वाली या फिर काफ़ी लोग उसको खुशाइंद हम कह रहे थे कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी बयान आ गया, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ईरान ने खोल दी, और आज ये जो दोबारा 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद किया जाना है, आपको क्या लग रहा है कि वो जो कल इम्कानात रोशन हुए थे उनमें कुछ कमी आई है या अभी भी कोई चांस मौजूद है?
جی میرے خیال میں یہ تو ظاہر ہے کہ اب ایران نے واپس اگر ہرموز کو بند کر دیا ہے تو دس از obviously کافی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے. جی پر اس کی جو ہے وہ جو ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی کہ ہم نے اپنا بلاکیڈ رکھنا ہے، جاری جی رہے گا، باوجود کہ ہرمز کو ایران نے کھولنے کی اعلان کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا ہمارا بلاکیڈ رہے گا ایرانی جہازوں پر، پورٹس کے اوپر. تو وہ تو بالکل مناسب تھا، اور اگر اگریمنٹ ہرمز کو کھولنے کی تھی تو وہ سب پہ لاگو ہونی چاہیے، اور ایرانی ریاکشن تو کوئی سرپرائز نہیں ہے. اب یہاں سے بات آگے کیسی بڑھے گی؟ میری نظر میں جو اہم سوال ہیں، جو نیوکلیر سوال ہے اور جو ایرانی سینکشنز کا سوال ہے، ان بالکل. سب چیزوں پہ میرے خیال میں بات چیت ہوئی ہے، اور کچھ انڈرسٹینڈنگز شاید اس پہ ہو گئی ہیں. پر اب دونوں طرف سے، اسپیشلی ٹرمپ صاحب کی طرف سے، یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہم جب مان لیں گے پھر ہم نے جنگ جیت لی. ٹھیک ہے. اس کا کوئی یعنی کہ ایویڈنس تو نہیں ہے، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے، اور ان کی جو عوام ہے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جی امریکہ نے ایران کو منوا لیا یہ نیوکلیر وغیرہ ایشوز کے اوپر، کیونکہ ہم نے حملے کیے، ہم نے دباؤ کیا، اور اس لیے یہ جنگ سکسیسفل جنگ تھی. تو یہ دکھانے کے لیے میرے خیال میں ان کی جو یہ ٹویٹس اور یہ سٹیپس جو لیے ہیں. پر ان یہ منور سے خطرہ ہے کہ پورا جو معاہدہ ہوا ہے، جو انڈرسٹینڈنگز ہم نے کروائی ہیں، جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے تھے اور پرائم منسٹر نے دورہ کیا ہے، تو جو ہم کوششیں کر رہے تھے کہ معاہدہ ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ خطرے میں پڑ جائیں گی اگر اس کے بیانات جاری رہیں گے، اور اختلاف چھوٹی چیزوں پہ کروا کر بڑی چیزیں بھی گم سکتی ہیں. یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اس پہ جو اوبیسلی جو بون آف کنٹینشن جو نیوکلیر پروگرام نظر آتا ہے، اب اس پہ آج بھی میں دیکھ رہی تھی جو ڈیپٹی فورن منسٹر ہیں ایران کے، ان کا بھی، اور اسپیکر جو ہیں ایران کے، ان کا بھی ایک بیان آیا کہ یہ اسٹریٹیجک ریڈ لائن ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آن دی ادر ہینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جناب ان کا جو انرچڈ یورینیم ہے وہ ہم واپس ہر حال میں لیں گے، جس کو انہوں نے ایرانی نیوکلیر ڈسٹ کا نام دیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ سینکشنز کے حوالے سے اس میں کیا ریلیف مل سکتا ہے. ایک خبر آئی تھی کہ جی $20 بلین ورتھ کے جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں، اکاؤنٹس ہیں، وہ بحال کیے جا سکتے ہیں. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ہی ایک بیان میں کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس کی تردید بھی کر دی کہ ان کو کسی قسم کا سینکشنز کا ریلیف نہیں ملے گا. تو اگر ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیر پروگرام پہ بات کرنا نہیں چاہتا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں یہ واپس لے کر رہیں گے، پھر سینکشنز میں کوئی ریلیف بھی اگر ایران کو نہیں مل رہا، تو پھر تو معاملات وہیں پہ آ گئے، بیک ٹو اسکوئر ون، جہاں سے چیز شروع ہوئی تھی. کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پھر کیا ہیں اس سارے معاہدے میں، مذاکرات میں؟ بالکل بالکل صحیح. نہیں، یہی خطرہ ہے کہ اب بڑی چیزوں پر جو بھی ہماری کوششوں کی وجہ سے اور جو انڈرسٹینڈنگز ہم نے کروائی ہوں گی، جس کے تحت ایک آپٹیمزم کا ماحول بن گیا تھا، وہ ختم ہو سکتا ہے بہت جلدی اگر اس قسم کی پبلک سٹیٹمنٹس آئیں گی جس میں یہ دکھانے کی کوشش ہوگی کہ ایران کو ہم نے دبا دیا اور ہم نے یہ جنگ جیت لی، اور ایران نے کنسیشن جو دیے ہیں وہ ہماری جنگ کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے. میرے خیال میں یہ بالکل ایک غلط قسم کا اپروچ ہے جو پورے معاہدے کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اچھا، اب اس میں اوبیسلی دونوں اطراف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کسی بھی
سیناریو کے اندر جہاں معاملات طے ہونے والے ہوں، اگر کسی کی منشا کے مطابق، کسی کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو بہت سے لوگ سپوائلرز کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. اب ایک اور ملک جس کا کام ہی یہ رہا ہے اور وہ جس کا سروائیول، جس کی ایگزسٹنس ہی اپنے لیے دشمنوں کا انتخاب کرنا اور ان پہ جنگ مسلط کرنا ہے، اسرائیل. اب اسرائیل کے حوالے سے کل انہوں نے بیان دیا، سیز فائر تو ہو گیا، آج اس کی وائلیشن بھی نظر آ گئی. آج ساؤتھ لیبنان میں دوبارہ سے بمباری کی ہے اسرائیل نے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک پیغام میں کہا کہ اسرائیل از ناٹ گوئنگ ٹو بومب لیبنان، اور یہ بھی کہا کہ جی اسرائیل از پروہیبٹڈ ٹو ڈو سو، انف از انف. بٹ آج ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس دنیا کو دی گئی ایشورنس کو بھی وائلیٹ کر سکتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل بھی اس میں ابھی بھی یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو یو ایس کا؟ بالکل. ایران کا تو اسرائیل کا تو مقصد ہی یہ ہے. جنگ انہوں نے شروع کروائی. جیسے اب ظاہر ہے وہ نیو یارک ٹائمز کا جو آرٹیکل آپ نے دیکھا جی ہوگا، اس بالکل. میں تفصیل سے بتایا یس گیا کہ کس طرح سے نیتن یاہو آیا، ان کو جنگ کا پروپوزل لے آیا، اور بالکل. پھر ٹرمپ صاحب کو کس طرح سے منوایا. تو یہ جنگ تو اس نے شروع کی ہے، اور جنگ وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جس دن جنگ ختم ہوگی اس کو اپنے کورٹس کا فیس کر، جو ٹرائلز ہیں اس کے سامنے آنا پڑے گا. پھر اگر الیکشن ہوتی ہے، الیکشن ہار جائے گا. تو وہ تو چاہتا ہے، وہ اور اس کی جو ایکسٹریمسٹ سپورٹرز ہیں وہ تو چاہتے ہیں جنگ جاری رہے، اور ہم جو ہمارے پورے خطے میں جو عرب نیبرز ہیں ان کو سب ختم کر دیں، اور ہماری ڈومینیشن ہو، اور گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے وہ آگے بڑھے. وہ تو ان کا آبجیکٹیوز بالکل ظاہر ہے. اب یہی دیکھنا ہے ٹرمپ صاحب اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے پاسٹ میں جو ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں، جو ٹریک ریکارڈ ہے، اور اگر واقعی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ اتنا بڑا الزام ہے کہ جی یہ تو آپ نے شروع ہی نیتن یاہو کے کہنے پہ کی ہے، اسرائیل کی جنگ تھی، آپ نے امریکہ کو ویسے اس جنگ کے اندر جھونک دیا ہے، آپ نے ماضی کے جتنے بیانات تھے ان سب کو کانٹراڈکٹ کیا ہے اس ایران پہ حملہ کر کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی اسٹرانگ وہاں پہ زائنسٹ لابی ہے، جتنا کنٹرول ان کا ہے، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ روک پائیں گے اسرائیل کو؟ یہ میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک واحد شخصیت ہیں جو نیتن یاہو کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے تعلقات بہت قریبی ہیں، اور اگر ٹرمپ صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ میں، ان کی پارٹی کے، ان کی یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے اور کچھ معاہدہ ہو جائے، تو پھر اس کو روک سکتے ہیں. پر یعنی کافی ان کو زور لگانا پڑے گا نیتن یاہو پہ. نیتن یاہو بھی استعمال کر رہا ہے جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں، وہ بہت پیسہ انہوں نے پھینکا ہوا ہے ریپبلکن کینڈیڈیٹس کے لیے، ٹرمپ صاحب کے لیے. اس کو وہ پورا استعمال کریں گے اس چیز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. تو اب مشکل یہی ہوگی، جیسے ہمارا ہے میڈیٹری رول ہے، ہم نے اپنے آپ کو بالکل اطمینان کروانا ہے کہ اگر ہم نے کچھ معاہدہ کروا دیا، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میں پھر یہ کچھ پھر جائیں اور کے خلاف ایکشنز لیں، جس طرح سے 2 مرتبہ پہلے بھی ہوا ہے. بالکل. مذاکرات کے دوران انہوں نے حملے کیے ہیں. تو یہ اسرائیلی شیطانی کو بھی ہم نے نظر میں رکھنا ہے، اور بہت گہرے کمٹمنٹس کی ضرورت ہوگی امریکہ سے اور انٹرنیشنل سے، کہ جی یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور اس کی ایشورنسز کچھ دلوانی ہوں گی ہر طرف سے بٹ یو تھنک کہ کوئی یہ ملک اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے کردار، جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی مذاکرات کے دوران حملے ہوئے ہیں اور اسرائیل کسی کی بات نہیں سن رہا. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ پیغام لکھتے ہیں، اور آج پھر سے اس کی وائلیشن نظر آ جاتی ہے اور سیز فائر کی جو 10 دنوں کا ہوا ہے لیبنان کے ساتھ. تو کوئی ملک یا کوئی گلوبل لیڈرز ایشورنس گارنٹیز دے سکتے ہیں اس چیز کی کہ ایران پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا گیون دا ہسٹری؟ جی دیکھیں، گارنٹیز تو دے سکتے ہیں، یعنی وہ پولیٹیکل گارنٹیز ہو سکتی ہیں، سلامتی
کی قرارداد میں وہ گارنٹیز آ سکتی ہیں، اس کو بائنڈنگ، لیگلی بائنڈنگ بنا سکتے ہیں اوکے قرارداد اڈاپٹ کرنے کے تحت۔ روس اور چین کہہ سکتے ہیں کہ اگر خلاف ورزی ہوئی تو پھر ہم پوری ایران کی پوری حمایت کریں گے، اور اس کی کانسیکوینسز ہوں گے۔ پر اور سب میں جو بڑا ایشورنس یہی ہے ایران کے پاس، اس کے ہاتھ میں اب ہرمز کو اس نے کنٹرول کیا ہے، اور بالکل اگر خلاف ورزی ہوتی ہے وہ پھر بند کر دیں گے۔ تو سب میں بڑا ایشورنس تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو سارے کا سارا سچویشن ہے اس وقت، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، ریپبلکنز کے لیے کیا یہ انڈر کنٹرول ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس اے کے اندر آپ کو ایک باقاعدہ ایک افورڈیبلٹی کرائسس نظر آ رہا ہے، جو گلوبل اکانومی متاثر ہوئی ہے، گلوبل سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ پھر جو پولز ابھی آ رہے ہیں، پولز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ از سفرنگ۔ الیکشنز آنے والے ہیں، اس کے حوالے سے تمام تجزیے یہی ہیں کہ جی وہ ہارنے کی باقاعدہ طور پہ اشارے اس کے اندر مل رہے ہیں۔ تو اس کا کتنا بڑا نقصان پولیٹیکلی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور اگر ایک شخص کی وجہ سے اس جماعت کو، ریپبلکنز کو نقصان پہنچتا ہے، تو باقی جو ان کے کولیگز ہیں، باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں، وہ کیسے ریاکٹ کر سکتے ہیں؟ جی، یہ اچھا سوال ہے۔ اس میں پہلی چیز میرے خیال میں، جو ٹرمپ صاحب نے اپنا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ جنگ ہم جیت گئے۔ تو جو کچھ بھی معاہدہ ہوگا اس کا جو نیریٹو ہوگا وہ بنائیں گے کہ ایران دب گیا، اور ہمارے حملوں سے، ہماری کوششوں سے ایران دب گیا، نیوکلیئر پہ معاہدہ ہو گیا ہے، ہرمز کو کھلوا دیا ہم نے، اور یہ ہماری جیت ہے۔ بالکل یہ بتانے کی کوشش کریں گے اندرونی اپنی پوزیشن کو پریزرو کرنے کے لیے۔ دوسری چیز کہ میرے خیال میں یہ نیتن یاہو کو، اسرائیل کو، اور اپنے خود کے جو سو کالڈ ہاکس ہیں ان کو کنٹرول کریں گے جب تک کہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز نہ ہو جائیں۔ تیسری چیز، یہاں ان کا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں دو چار چیزیں کچھ کریں گے اپنی پبلک اوپینین کو افیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں تو کریں گے، شاید مڈ ٹرم الیکشن ہار بھی جائیں، پر جو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایشورنس کیا ہے کہ یہ معاہدے پہ امن یعنی کہ امپلیمنٹ کریں گے، یا پھر کوئی اور شیطانی نہ کریں، کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس خطے میں ٹینشن رہے گی، اور جب تک کہ کوئی ایسا بڑا معاہدہ نہ ہو جس میں سب ایران، خلیج کے ممالک اور جو بڑے ملک جو جیسے پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ، ان سب کا ایک خود کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے جس کو بڑی طاقتیں جیسے چین اور روس وہ سپورٹ نہ کریں، ایک نیا آرکیٹیکچر کے اوپر بھی اگریمنٹ کی ضرورت ہوگی اگر آگے جا کر یہ اسرائیلی شرارت جو ہے اس کو روکنے کی۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، کیونکہ ابھی تک ہم ماضی میں جتنی بھی اگزامپلز دیکھتے ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، اور آگے بھی اگر نیتن یاہو نہیں ہے تو اس سے زیادہ بڑے ان کے پاس ہارڈ لائنرز موجود ہیں، ابھی بھی ان کی وار کیبنٹ کے اندر بزالل سموٹرچ جیسے لوگ اور ایتامر بین گویر جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ اب تو نیتن یاہو نہیں ہوگا تو کل ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، گریٹر اسرائیل کا پلان یہ اسی طریقے سے آگے لے کر چلتے رہیں گے۔ لیکن اس میں جو امبیسڈر صاحب، اوبویسلی آپ بڑی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں اور آپ نے چیزیں بڑی قریب سے دیکھی بھی ہیں، اور آپ نے بڑے کھل کے اس پہ بات بھی کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ بھی، کہ یہاں پہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ اتنے بے بس کیوں نظر آتے ہیں نیتن یاہو کے آگے، اسرائیل کے آگے؟ ہی از اے ڈکلیئرڈ کانوکٹ، ایک کرمنل آدمی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، بٹ اس کے باوجود بھی ہی نوز دیٹ ہی از انٹچیبل اینڈ ہی کین گو اسکاٹ فری نو میٹر واٹ ہی ڈز۔ سو یہاں پہ وہ تمام لاز کے بھاشن دینے والے ممالک اور لیڈرز خاموش یا بے بس کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اس میں دو تین اینگلز ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو اسرائیل امریکہ کی پروٹیکشن ہے اس کو،
اور پروٹیکشن کیوں ہے؟ کیونکہ پورا امریکن پولیٹیکل سسٹم میں جو اسرائیلی لابی ہے اس کا انفلوئنس تو ظاہر ہے، سب بالکل جانتے ہیں. تو اس وجہ سے جو غازہ میں انہوں نے یہ 3 سال سے جینوسائڈ کر رہے جی ہیں، اس کو امریکہ نے پروٹیکشن پوری دی ہے. اسرائیل کو ہتھیار جاری رہے ہیں. اسرائیل کو بالکل ویسٹرن ممالک کنڈیم بھی کرتے تھے، پھر ہتھیار پھر بھی بیچا ہے اسرائیل کو. تو ٹرو ایک اسرائیل ایک پروٹیکٹڈ اینٹی ہے ویسٹرن ورلڈ کی، اور نہ صرف امریکہ کی بلکہ ویسٹرن ورلڈ کا بھی انفلوئنس ہے. اور جو گلٹ کمپلیکس پورا یورپ میں انہوں نے رکھا ہے ہولوکاسٹ وغیرہ کی وجہ سے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کو پروٹیکشن ہے، امریکہ کی بھرپور پروٹیکشن ہے. 6 مرتبہ ویٹو استعمال ہوئے ہیں بالکل اس کی. دوسری طرف سے روس اپنے خود مشکل میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ یوکرین کی جنگ ہے. تو روس نے اپنے جو اس کے الائز تھے جیسے سیریا میں، جی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا، بالکل اور ان کو بھی نکلوایا. وہ نکل گئے. اب وہ اسرائیل نے وہاں بھی آگے بڑھ گئے سیریا میں. تیسری چیز کہ جو ایران کے خلاف یہ جو پورا یہ کیمپین چلا ہے، اس میں پہلے انہوں نے ایران کو آئسولیٹ کیا پولیٹیکلی. کس عرصے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایران آئسولیٹ ہو جائے، اور ایران نے بھی اپنی شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کے لیے لانگ ٹرم اس کی آئسولیشن ہو گئی. بالکل اس وجہ سے پھر یہ ان کے اوپر 2 حملے پہلے ہوئے، اور یہ پھر تیسرا حملہ تھا. یہ دس واز سپوز ٹو بی دی کو دے گرا کہ ان کو. پر ایرانی قوم بہت مختلف ہے دوسرے جگہوں سے. وہ دیر کہ ایبلٹی ٹو ٹیک پنشمنٹ وہ بہت ہے. بالکل اور جیسے ایران عراق وار میں دیکھا، 8 سال لڑتے رہے ایبسولوٹلی آئسولیشن. تو اس لیے بھی میرے خیال میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے. آگے جا کر جو یہ بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ جی امریکہ غلطیاں کر رہا ہے. جو چین کی جیسی طاقت ہے اور روس کس حد تک، انہوں نے دیکھا کہ امریکہ غلطیاں کر رہا ہے. ایک تو غازہ میں جو انہوں نے پوزیشن لی، اس سے ان کے بالکل جو اس پہ امپیکٹ آیا. پھر یہ ایران کی جنگ میں جو انہوں نے جنگ کی ہے، اس سے ان کی کمزوری نظر آ گئی. اتنی بڑی طاقت ہے پر انہوں نے ایران کو شکست نہیں دے سکی. تو چین سے کیسے لڑیں گے؟ ٹرو بالکل. تو روس ان سے کی کیسے کمزوریاں لڑیں گے؟ ایکسپوز ہوئیں. تو وہ اب تو یہاں کامنٹیٹرز ہیں کہ جی ہماری ملٹری کیپیبلٹیز نے سب کو ڈرا بالکل دیا ہوگا. نہیں، ڈرایا نہیں ہے. آپ کی ملٹری کیپیبلٹیز کی لیمیٹیشن پیش آ گئی ہیں کہ اگر جب بمباری بھی آپ کر سکتے ہیں، جب تک کہ ایک قوم کھڑی رہے گی آپ اس کو کانکر نہیں کر سکتے. صحیح. سو یہ مس کیلکولیشن ہے بڑے پیمانے پہ جو نظر آ رہی ہے اس وقت، اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کیا رنگ لاتے ہیں دیکھتے ہیں. امبیسڈر منیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ورلڈ ویو ٹوڈے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں سازگار آب و ہوا کے لیے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 76 برس کے دوران جنگلات 44% سے کم ہو کر 5% رقبے تک محدود رہ گئے ہیں. کیا ماحول کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل خطرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری غفلت ہماری آئندہ نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. تو آئیں سب مل کر تحفظ جنگلات
और शजरकारी को फरोग दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। बुलंदबाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। हम जैसे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि इस वक्त कोशिशें अभी भी जारी हैं। गो कि आज कुछ ऐसे पेशरफ्तें हमें नज़र आ रही हैं जिसके बाद फिर से मुकाबला जो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इस लड़ाई को ख़त्म कराने का है और मुआहदे की टेबल पे लेकर आने का है, जिसकी के लिए कोशिशें पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से जारी हैं। उसमें कहीं कोई दरार नज़र आई जब ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ईरान की तरफ से ऐलान आया और फिर ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो यूएस का, उनके नेवल फोर्सेस का जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का या उनकी पोर्ट्स का, उसको दोबारा से बहाल किया जाए, ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए। अब ये मुतालबा जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक जायज़ भी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान खोलने को तैयार है तो फिर इसको भी वहाँ पे ब्लॉकेड को नहीं होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तानी लीडरशिप वापस आ चुकी है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप है, लेकिन ये कोशिशें जो बैक चैनल डिप्लोमेसी का सिलसिला है वो आज भी जारी है। और आज भी हम देख रहे हैं कि आपके पड़ोसी मुल्क में इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जो भी इंटरनेशनल मीडिया के हेडलाइंस हैं पाकिस्तान के किरदार पे, इस जंग को रुकवाने के लिए, सीज़ फायर कराने के लिए, उस पे वहाँ जो तबसरे हो रहे हैं उसमें आपको उनकी अपोजिशन भी मज़ीद तगड़ी होती, जारहाना रवैया इख्तियार करती बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़र आती है। आज हम देख रहे थे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में एक पासिंग आउट परेड थी और उसमें एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने भी इसी हवाले से बयान दिया है। एक तो पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उसको अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ये पाकिस्तान की अस्करी जो कामयाबी पिछले साल मिली है भारत के अगेंस्ट हमें इस मई की जंग के अंदर, उससे सिलसिला शुरू हुआ और आज तक वो ना थमने वाला एक ऐसा सिलसिला है जिसकी पूरी दुनिया आपको मुतरफ नज़र आती है। इसी सब पे ज़रा बात करते हैं और हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद मंसूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब। सबसे पहले तो बताइए आप क्या खबरें लाई हैं, कहाँ तक मामला पहुँचा है? फील्ड मार्शल भी वापस आ गए, वज़ीर आज़म भी वापस आ गए, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो अच्छी नहीं हैं मुज़ाकरात के लिए, मुआहदे के लिए। जी सादिया अफजाल साहबा, ये चूँकि मामला है ही पेचीदा और इसको पूरी दुनिया में और जो मेन फ़रीक़ैन है वो भी जानते हैं कि ये आप नहीं कह सकते कि सब अच्छा ही हो जाएगा। आप देखें इतने सालों का, इतनी दहाइयों का ये मिसट्रस्ट है और उसके बाद आप जंगें लड़ रहे हैं और इस वक्त जंग इतनी खौफनाक हो गई कि पूरी दुनिया उसमें शामिल हो गई।
تو پاکستان کا جو رول ہے وہ بدستور بہت اہم ہے، بلکہ رول ہی پاکستان کا ہے. جیسے صدر ٹرمپ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صرف واحد ملک ہے، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کے وہ نام تو صبح شام اتنے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک بہت زیادہ سب کی توجہ کا، کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ خود ہی کہنے بتا کی دیتے ضرورت ہیں. نہیں ہے. جو یہ فیلڈ مارشل کا اور ہمارے وزیر داخلہ بھی ساتھ تھے محسن نقوی، 3 دن کا جو دورہ ان حالات میں ایران کا، تہران کا، یہ بہت کچھ بتاتا ہے. ایشوز ایران کے اندر بھی ڈیفینیٹلی جو ان کی وہاں جو لیڈرشپ ہے، ان کی مختلف جو آراء ہیں، ان کے سب کے اپنے اپنے بلاکس ہیں، ان کی بڑی کہ آپ ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں اور اندر سے ہی اس کو وہ سپورٹ نہ ملے تو پاکستان کے لیے بھی پرابلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گارنٹیز لینے بھی جانا ضروری تھا شاید. اور اس لیے آپ دیکھیں فیلڈ مارشل کی وہاں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ تمام جو ایران کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. پھر وہیں سے ہی آپ کو لبنان اور اسرائیل کا جو سیز فائر ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ جب ہماری جو لیڈرشپ وہاں موجود ہے اور صدر ٹرمپ اس کو انشور کر رہے ہیں. آج وہ انہوں نے وائلیشن جوابی طور پہ جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے اس کو وہ اوپن کر رہے ہیں. بالکل. تو ابھی جو اس کو دوبارہ ایک کہہ لیں کہ ریورس انہوں نے کیا ہے، اس کا جواز انہوں نے جو بنایا اس پہ سب بات کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ چیز طے ہوئی ہو کہ امریکہ کی طرف سے یہ ہونا ہے. لیکن میں اس کو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلا راؤنڈ جب ہوا تھا تو اس وقت بھی اچانک ایک دن پہلے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ لگا تھا کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا ہے. جو سعودی عرب پہ جو ان کی آئل جو فیلڈ ہے یا انفراسٹرکچر ہے ان پہ ایران کی طرف سے اٹیک، اور پاکستان اس کو کنڈیم کرنا شروع کیا تھا ہماری مطلب ہر لیول پہ. تو لگا تھا کہ بھائی جو ساری ایفرٹس ہیں یہ نہیں ہو سکیں گی ٹاس، لیکن جو ایز پر پلان وہ سب کچھ ہوا. پاکستان کی تیاریاں جو ہیں وہ بالکل مکمل ہیں. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیں اس کو ایران کی طرف سے بھی کہ اس ویک کے اینڈ پہ پھر جو امریکن جو جرنلسٹ یہاں پہ ہیں ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی انہیں کہتے ہیں اب یہاں پہ رکیں. تو 2-3 دن میں کچھ ہمارے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لیول ہے تیاریوں کا وہ جے ڈی وینس اور جو پچھلا پہلے والا جو دور تھا جو ایران کے وزیر خارجہ آئے یا جو ان کے باکر کولیباف جو ان کے اسپیکر آئے اس ڈیلیگیشن لیول سے اوپر ہے. یہ سربراہان مملکت کے لیول کی تیاری ہے. تیاری دیکھیں ہمیں بتاتی ہے کہ تیاریاں ہماری پوری ہیں، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فری کین نے، جنہوں نے صلح کرنی ہے، جنہوں نے اس ایم او یو پہ سائن کرنے ہیں. کہا کہ وہ پاکستان آئیں گے اگر جب معاہدہ ہوتا ہے. یہ اگر تو موجود ہے، اگر تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک مکمل جو سبوتاج ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہے. خدشات آئے ہیں سامنے کہ یہ جو ڈی ریل ہو جائے گا سارا، لیکن جو ابھی بھی دیکھیں امید اس میں تو آپ کو آخر دم تک رکھنی ہے. تو پاکستان کی کوششیں موجود ہیں، اس وقت بھی رابطے میں ہیں ڈیفینیٹلی. اور جب آپ کی لیڈرشپ ایران میں تھی، تہران میں تھی، ہمارے پرائم منسٹر سعودی عرب گئے، قطر گئے، پھر ترکی سے وہ بھی واپس آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1-2 دن 3 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے ضرور ہوں، اور سارے جو اس سے جڑے لوگ ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پہ ڈی ریل ہونے کی بات ہم ابھی نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ جو اویسی سفارتی کوششوں کے حوالے سے ذرا پہلے اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈیا کے اندر بھی جس انداز میں تبصرے کیے جا رہے ہیں، زیادہ اگریسو موڈ میں آپ کو اس وقت ان کی اپوزیشن نظر آ رہی ہے. یہ وہ اپوزیشن ہے جس کے حوالے سے انڈین جو نیوٹرل اینالسٹ بھی ہیں نا تو وہ کہتے تھے کہ جناب شاید ان کے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی مودی جی پہ تنقید ہی نہیں کرتے. اب دیکھیں وہ ایسی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. مئی سے سلسلہ شروع ہوا ہے، آج تک وہ تنقید جاری ہے، 1 سال ہونے والا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا مزید چیلنجز وہاں ہمیں نظر آ سکتے ہیں ان کی حکومت کے لیے؟ دیکھیں جو نریندر مودی کی جو اپوزیشن ہے یا انڈیا کے جو خلاف جتنے بھی عوامل ہیں وہ پاکستان کی اس سفارتی وکٹری کو مارکہ حق 2 کہہ رہے ہیں. انڈیا کے لیے تو یہ مارکہ حق 2 ہے کہ اس کو یہاں پہ وہاں آپ کو فوجی لحاظ سے بھی شکست ہوئی، سفارتی لحاظ سے بھی ہوئی، یہاں پہ سفارتی آپ لیول پہ انڈیا کا کولیپس ہو گیا ہے. وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں ریلیونٹ نہیں ہے. وہ اس وقت مجبور ہے اس بلاک کی طرف ایک جانے کے لیے جو بالکل سمجھیں کہ پوری دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی ایفرٹس ان کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش، اور اس کے بعد جو میڈل ایسٹ کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی، لیکن ان کو کہیں سے سپیس نہیں مل رہی کیونکہ سپیس جتنی بھی تھی وہ پاکستان آکوپائی کر چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر نریندر مودی اور الیکشن کا بھی سال اور آگے وہاں پہ جو ایک سیاسی ماحول بھی بن رہا ہے تو اس پہ دباؤ تو بہت ہے. اور اس کی اپوزیشن کو پہلی مرتبہ
یہ اتنا زیادہ موقع ملا ہے کہ وہ نریندر مودی کو دیوار سے لگا سکے، تنقید اس کے لیے کی مواد کافی بی آ جے گیا پی ان کے کی پاس۔ حکومت کو، تو انڈیا ایک فیلئر سٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کے پاس بڑے مواقع ہیں۔ خاص طور پہ ایک ایسا ملک اور ایک ایسے ملک کی اپوزیشن جہاں پہ آپ پاکستان کا نام لے کے الیکشن کیمپینز اپنی کر رہے ہیں اور آپ کے نعرے جو سلوگنز ہیں وہ بھی آپ کو یہی نظر آ رہے ہوں تمام کیمپینز کے اندر۔ یہ بتائیے، جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لکھتے ہوں گے پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ٹو فینٹاسٹک پیپل، کیا کردار ادا کیا، مودی جی پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیونکہ وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں، جب وہ پچھلے دنوں فون آیا تو انہوں نے لیکن بتایا میں سمجھتا ہوں کہ I received a call from my dear friend Trump۔ ہیلتھ وائز مودی جی بڑے سٹرونگ ہیں، ورنہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہی ہے انہیں ہارٹ اٹیک تو ہو جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کے لیے بالکل وہ تو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی۔ وہ ایک انڈیا اور امریکہ کی جو ایک پارٹنرشپ تھی اس کو لے کے وہ آگے چل رہے تھے، اور وہ پاکستان کے حوالے سے کہ ان کا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کی ہر الیکشن، ہر کیمپین پاکستان کے خلاف ایک محاذ ہوتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا، پاکستان ایک ناکام ریاست ہو چکی ہے، ایک دہشت گرد ریاست ہے، کیا کچھ وہ نہیں کہتے تھے، لیبل پاکستان کے اوپر لگاتے تھے۔ آج ان سے وہاں کے اپنے جو انڈین میڈیا ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ تو کہتے تھے کہ 15 سالوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو بالکل نیچے جا رہا ہے، وہ تو ایک دم ایسے ابھرا ہے کہ ہم کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو پراتنا اور پوجا یہ اسی چیز پہ ہو رہی ہوتی تھی کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ سے صدر بن جائیں، انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتا دیا، اب دوبارہ صدر بھی بن گئے، صدر بھی بن گئے ہیں۔ پھر جو $100 بلین کی وہ ٹریڈ کی بھی بات کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ کہہ دیں کہ وہ دنیا میں آئی ٹی اور سوشل میڈیا اور اس کے بھی وہ کہتے تھے کہ ہم چیمپئنز ہیں، اور جو دنیا نئی دنیا ہے اس میں انڈیا اپنی اسپیس ٹیکنالوجی کی بھی، تو ان کی جو ساری اس وقت کا جو گھمنڈ تھا وہ تو دیکھیں خاک میں مل چکا ہے۔ تو اس لیے انڈیا جو انڈینز ہیں، انڈیا کی سیاست ہے، اس میں یقینی طور پہ جو یہ منظرنامہ سارا بنا ہے، پاکستان کی جو سفارتی وکٹی ہے، اس کے اثرات ہوں گے ضرور۔ اب جو انڈیا کے اندر اپوزیشن ہے، اب اس کی اپنی اگر کمزوریاں ہیں، وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ایک الگ آپ اس کی آپ پہلو کہہ سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ تیار ہے نریندر مودی کے خلاف انڈیا میں ایک ان کی جو سیاسی آپ کہہ لیں تنزلی ہے اس کی جانب۔ اچھا دیکھیں، اب پچھلے سال سے ہی چلیں شروع کرتے ہیں، ہم نے یہ بنیان المرصوص مارکہ حق بالکل اس میں شکست دی بھارت کو، ایک ایسے دشمن کا آپ نے ایک غرور اور توڑا، تکبر توڑا، جس کو یہ زوم تھا کہ بھائی ہم بہت بڑی طاقت ہے اور ہمیں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر سفارتی سطح پہ بھی پاکستان کا اس وقت نیریٹو، انٹرنیشنل میڈیا، وہ تمام آؤٹلیٹس جو سنتے بھی نہیں تھے، مانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو مانا، اعتراف کیا، انڈیا کا نیریٹو نہیں بکا، تمام جھوٹوں کے ماضی میں بکتے آئے ہیں۔ ابھی بھی آپ سیز فائر کرا رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، ایرانی لیڈرشپ ہو، وہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب اگر پاکستان کی طرف آئیں، جو انٹرنل ایشوز ہیں، خاص طور سے اکانومی، دیکھیں اب آپ کی ساکھ بحال ہو رہی ہے، ٹرسٹ آپ کا بحال ہو رہا ہے، دنیا آپ کی بات کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا آپ کے بارے میں لکھ رہا ہے، ہر کوئی پاکستان کا ذکر کرتا ہے۔ اب پاکستان اس سارے سیناریو کو اپنے فائدے کے لیے، اکنومیکلی اپنے ملک کو تگڑا کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے، معیشت کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں اگر اشاریے، جو کچھ اشارے آپ کہہ لیں وہ بھی دیکھیں، کچھ اعداد و شمار بھی دیکھیں، تو پاکستان نے جو بینیفٹس ہیں اس کو ہونا تو شروع ہو گئے ہیں۔ آپ پچھلے 10-15 سال میں آپ دیکھ لیں، ہم نے IMF کے پاس 2 مرتبہ گئے، کتنے ہم نے ناک رگڑنے والی بات ہے کہ ہم 1.5 ارب کی قسط کے لیے بھی کتنا ہمارے جو وفود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے تھے، ہم ان کی ہر جائز ناجائز بات مانتے تھے۔ ابھی آپ نے پیمنٹس کی ہیں UAE کو، آج $2 ارب کی ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک پیمنٹ ہوئی ہے، ٹوٹل یہ $3.5 ارب۔ آپ کا ارینجمنٹ اتنی آسانی سے ہو گیا یہ، اور آپ کے جو ریزروز ہیں ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں آیا، ہم آج بھی مثبت اس میں پلس میں بیٹھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ مصروف ہے اس دنیا کے بڑے تنازع کے حل کے لیے ثالثی کوششوں میں، لیکن پاکستان کی اکانومی اس پہ بھی پوری طرح نظر ہے، اس پہ پوری طرح گرفت ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے ساتھ وہ جو ابھی $3 بلین کے سعودی عرب کی طرف سے ڈپازٹ ہونے ڈپازٹس بھی آ گئے، دیکھیں، اور وہ کن آسان شرائط پہ آئے اور کتنی آسانی سے آ گئے۔ فورن ریزرو IMF سے بھی ہم لیتے ہیں، تو ہم کوئی بھی لون اپنا بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ہم وہ شرائط کتنی سخت شرائط بھی مانتے ہیں، یہ تو ہمیں بڑی ایزی اب منی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اب اس میں پھر آپ اگر ہم اس امید کو کیوں چھوڑیں، ایران والا یہ معاملہ امریکہ والا حل ہو جاتا ہے،
آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کدھر جائے گی. ایران پر پابندیاں ختم ہوں گی, اس پورے ریجن میں سب سے بڑا جو بینیفیشری ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اچھا ویسے یہ ضرور بتائیے گا, کیونکہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو لیٹسٹ بیان ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی کوئی معاشی لین دین بھی نہیں ہوگا, سینکشنز ریلیف کے حوالے سے بھی کوئی خاص انہوں نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا. حالانکہ نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے $20 بلین جو ہے نا ان کے ایسٹس جو فریز ہوئے ہیں ان کو بحال کرنے کی سٹوری دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کے بغیر تو ایران کبھی نہیں مانے گا, سینکشنز تو آپ کو ہٹانے پڑیں گے, کچھ حد تک تو ریلیف دینا پڑے گا؟ دیکھیں اب تک جتنی بھی جو شرائط مانی گئی ہیں, جو پیپر ہیں, جو آن ریکارڈ ہیں, وہ تو ایران کی مانی گئی ہیں دیکھا جائے تو. اس لیے ایران کی یہ والی جو ڈیمانڈ ہے یہ کوئی آج کی نئی تو ہے نہیں, یہ تو 2015 میں جو امریکہ نے طے کیا تھا وہ اس میں ہوا تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تھا. 2018 میں امریکہ بیک آف کر گیا تھا. تو یہ تو وہی ایک ہے کہ سینکشن آپ نے ختم کرنی ہے. تو جب آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی آپ نے آپریشنل کرنا ہے تو پھر وہ اس پہ کنٹرول بھی ایران کا رہنا ہے. ایران کا جو تیل ہے اس میں وہ جو ڈالر سے لنکڈ بھی نہیں ہوگا, جیسے انڈیا نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوان میں اس کی وہ پیمنٹس کا سارا ہوا, تو یہاں بھی اس کو بینیفٹ ہے. تو ایران کے پاس تو بہت اپرچونٹی آ رہی ہے, اور امریکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ, اور اس میں امریکہ بھی دیکھیں بزنس کرے گا. وہ ایران جیسی اکانومی کو, اور جب ان کے ساتھ آپ ایک تعلق بڑھاتے ہیں اور ساری چیزیں آگے چلتی ہیں, تو وہ کیوں یہ سینکشنز ختم کرنا امریکہ کے بھی اپنے حق میں بھی ہوگا. تو اور یہ چیزیں طے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ ابھی تک کہیں سے بھی یہ ہمارے پاس خبریں نہیں آئیں کہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی اور یہ طے نہیں ہوئی. ان پہ ایکچوئل جو بڑے پوائنٹس ہیں وہ تو وہی ہیں. سینکشنز ریلیف اگر ملتا بھی ہے تو وہی ہے نا کہ آپ اپنے نیوکلیئر جو پروگرام ہے انریچمنٹ کا جو معاملہ ہے اس پہ دیکھیں, وہ ایک جو پبلک جو ایک پوسچر ہے, جو بیانات ہیں, وہ آپ کہہ لیں. اب یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں عجیب بات ہوگی کہ آپ اپنے ملک میں کہہ دیں کہ ہم نے یہ کمپرومائز کر لینا, ہم کسی کے حوالے نہیں کرنا یورینیم. بہت بہت شکریہ احمد منصور صاحب. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. ایک طویل عرصے تک بھارتی سیاست میں ناقابل شکست ہونے کا تاثر دینے والی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی حکومت اب مسلسل دباؤ اور ناکامیوں کی زد میں ہے. حالیہ دنوں میں پارلیمنٹ میں ایک اہم قانون سازی میں ناکامی نے اس حقیقت کو مزید عیاں کر دیا ہے کہ حکومت نہ صرف اپنی سیاسی گرفت کھو رہی ہے بلکہ پارلیمانی سطح پر بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے. یہ بل جسے خواتین کی نمائندگی کے نام پر پیش کیا گیا در حقیقت سیاسی مفادات کے حصول کی ایک کوشش تھا جسے اپوزیشن نے بر وقت ناکام بنا دیا. یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ حکومت پر جمہوری عمل کو مسخ کرنے کے الزامات لگے ہوں, لیکن اب صورتحال کھل کر سامنے آ رہی ہے. اپوزیشن پہلے سے زیادہ منظم اور جارحانہ ہو چکی ہے. راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک ایسا جادوگر قرار دیا ہے جس کے کرتب اب بے اثر ہو چکے ہیں, اور یہ بات اب محض بیان بازی نہیں بلکہ زمینی حقیقت بنتی جا رہی ہے. مودی حکومت کے بڑے فیصلوں پر نظر ڈالیں تو ان کی ناکامیوں کی فہرست طویل دکھائی دیتی ہے. ڈی مونیٹائزیشن کو ایک انقلابی قدم کے طور پر پیش کیا گیا تھا, مگر حقیقت میں اس نے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا. چھوٹے کاروبار تباہ ہوئے, غیر رسمی معیشت کو دھچکا لگا اور عوام کو مشکلات کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا. آج تک اس پالیسی کے کوئی ٹھوس مثبت نتائج سامنے نہیں آ سکے. مزید یہ کہ حکومت کا طرز حکمرانی مسلسل تنقید کی زد میں ہے. اہم فیصلے بغیر مشاورت کے کیے جاتے ہیں. پارلیمان کو محض رسمی ادارہ بنا دیا گیا ہے اور جمہوری شفافیت تقریباً ختم ہو چکی ہے. حالیہ قانون سازی میں ناکامی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اپنی ہی بنائی ہوئی سیاسی حکمت عملی میں الجھ چکی ہے. خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں. وشوا گرو جیسے نعروں کے باوجود بھارت عالمی سطح پر وہ مقام حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے. بڑی طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوششیں بار بار کمزوری کا شکار ہوتی رہی ہیں,
اور کئی مواقع پر بھارت کو سفارتی تنہائی اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفتوں میں بھی بھارت کا کردار غیر مؤثر دکھائی دیتا ہے۔ جہاں حکومت خود کو ایک طاقتور علاقائی کھلاڑی کے طور پر پیش کرتی ہے، وہیں حقیقت میں اس کی سفارتی موجودگی محدود اور غیر فیصلہ کن نظر آتی ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ واضح تضاد حکومت کے بیانیے اور زمینی حقیقت کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس میں مودی حکومت مکمل طور پر دفاعی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ حکومت کیا حاصل کر چکی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنی مسلسل ناکامیوں کا کوئی جواب بھی رکھتی ہے۔ بھارت کی نام نہاد جمہوریت اس وقت ایک نازک دور سے بھی گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں حکومتی دعوے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں اور عوامی اعتماد تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ آنے والا وقت اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا یہ نظام مزید کمزور ہوگا یا سیاسی منظرنامہ کسی بڑی ہلچل کی طرف بڑھے گا۔ اب نعروں، دعووں اور کھوکھلے بیانیوں کا وقت گزر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی حکومت کارکردگی کے میدان میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔ درست ہر وقت بر وقت